बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चैनल के बारे में जो हमने इस चैनल का नाम रखा है वो है सहीहैन, और इसी में जो एक दूसरा ग्रुप हमने व्हाट्सएप बनाया है उसका नाम भी हमने सहीहैन ही रखा है। और वाज़ेह रहे सहीहैन के लफ्ज़ी माने हैं बुखारी और मुस्लिम। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे चैनल पर जो हदीसें हम अपलोड करते हैं वो ज़्यादातर बुखारी और मुस्लिम से होती हैं, और इसके अलावा सिहा सित्ता के अंदर जितनी सही अहादीस हैं उन्हीं अहादीस को हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ़ उन्हीं अहादीस को लोड करें जो सही सनद को पहुंचती हों। अलबत्ता जिस हदीस की सनद हमारे पास मौजूद नहीं होती उस हदीस को अगर हम बयान कर भी देते हैं कहीं मिसाल के तौर पर या किसी वाक़े के तौर पर, तो हम उसको साथ ही बता देते हैं कि ये हदीस की सनद मेरे पास मौजूद नहीं है, अलबत्ता ये सही भी हो सकती है क्योंकि सारी अहादीस तो मेरी पढ़ी हुई नहीं होती। और इसके अलावा आलिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मैं तो आलिम भी नहीं, आलिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन सारी अहादीस तो उसके पास भी मौजूद नहीं होती। इसके अलावा हमसे गलती भी लग सकती है क्योंकि बड़े बड़े बुज़ुर्गों से गलतियां लग जाती हैं। कभी कभी बात आदमी सही बयान करने के उसमें होता है लेकिन उसकी ज़बान से कुछ गलत भी निकल जाता है। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, हम अपनी अहादीस के अंदर ये साथ साथ बता देते हैं कि इस हदीस की सनद सही नहीं है या इसकी सनद मेरे पास मौजूद नहीं है। इस वजह से हमने इसका नाम सहीहैन रखा है। लिहाजा आप लोगों से जो है बहुत ही इखलास के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं आप लोगों से एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास मेरा ये चैनल या जिन लोगों के पास मेरा ये ग्रुप मौजूद है, जिन लोगों के मैंने इसमें नाम डाल रखे हैं, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर किसी को कोई ज़ाती दुश्मनी मुझसे हो तो वो अपने नाम को मेरे चैनल में से निकाल दे या मुझसे बता दे, मैं ख़ुद निकाल दूंगा उसके नाम को, क्योंकि मेरे इस चैनल पर लोग इस तरह की बातें कर देते हैं जिनका हमको जो है यानी लोग हमको निशाना बनाते हैं कि जी तुमने ये क्या बनाया है और इसमें कैसे कैसे लोगों को जोड़ रखा है। जैसा कि अभी पीछे एक आदमी ने गाने की तर्ज में गाने के दो चार अल्फाज डाल दिए थे और वो तकरीबन 2 जगह डाले। हालांकि उस शख्स ने हमसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी के क्योंकि मैंने कुछ शराइत बताए थे वो शराइत वहाँ पूरे नहीं हो रहे। वो शराइत हैं, सबसे पहले तौबा करे, दूसरी अल्लाह अपनी इस्लाह कर ले, और तीसरी अगर मजमाए आम के सामने गलती हुई है, जैसा कि सहीहैन पर गलती हुई है, उसको चाहिए कि वो सहीहैन पर ही लिख कर डाले कि जी मुझसे ये गलती हुई है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला के यहाँ तौबा कबूल होती है। हाँ, अगर कोई गुनाह छुप कर हुआ कि उसी तक महदूद अपने आप तक ही महदूद है तो तौबा भी छुप करके हो जाती है।
حالانکہ اس شخص نے ہم سے معافی مانگ لی ہے، اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن عزیز دوستو، کم سے کم اس کا نام دیکھ لیں کہ ہم نے اس کا نام کیوں رکھا اور کس لیے رکھا ہے۔ اس لیے جو ہے اس پر اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ ایک شخص نے پیچھے جو ہے اس کا نام ہی تبدیل کر دیا تھا، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کا نام اس لیے جوڑ لیا تھا کہ وہ عبد الرحمن، عبد الحمید، اس طرح کے ان کے نام تھے، اس وجہ سے ہم ان کو ایمان والا سمجھ رہے تھے۔ لیکن انہوں نے جو حرکتیں کی ہمارے ساتھ میں، وہ کچھ اس طرح کی کہ گویا وہ ایمان سے بالکل بہت دور ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، چینل کے نام کا دھیان رکھیں اور اس کو جو ہے غلط استعمال نہ کریں، بلکہ اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے تو شوق سے وہ نکل جائے، کیونکہ میرا کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ میں کسی کے نام کو اپنے چینل کے اندر رکھوں۔ مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ نہ چاہتا ہو اور میں اس کو پھر بھی اپنے چینل کے اندر رکھوں۔ عزیز دوستو، وہ نکل سکتا ہے، اجازت ہے، فل اجازت ہے ہر اعتبار سے۔ اور ایک سوال لکھ کر کے بھیجا ہے میرے پاس میں کسی صاحب نے، میں نام نہیں بتلاتا ہوں اس کا، کہ صاحب میری بیوی کے ساتھ میرے باپ نے زنا کر لیا ہے، تو کیا وہ بیوی مجھ پر حرام ہو گئی ہے؟ تو فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، کیونکہ میں نے اب تک تو وہ پڑھی ہیں، ان کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ وہ حرام ہو گئی۔ لیکن اس کا جواب میں چند دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر کسی کو اس کا صحیح جواب چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، فرقہ واریت سے بالکل ہٹ کر، جو نہ تو وہ مسلک ہوگا حنفی، نہ ہوگا شافعی، نہ ہوگا مالکی اور نہ ہوگا حنبلی، بلکہ وہ مسلک ہوگا محمدی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کیا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں آپ کو جواب دینے کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس طرح کا سوال بھیجا، میرے بھی علم میں نہیں تھا۔ اگر آپ سوال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے بھی جواب دے کر کے خوشی اس لیے ہوگی کہ میرے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ جب آپ سوال کریں گے تو میں اس سوال کا جواب تلاش کروں گا، علماء کرام سے بھی معلوم کر کے اور صحیح احادیث کی روشنی میں بھی جا کر کے پھر میں وہ جواب دوں گا آپ کو جو صحیح احادیث کی روشنی میں جس عالم کا جواب صحیح ہوگا۔ ایک اور دوسرا سوال لکھ کر کے بھیجا ہے کسی نے، لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ جن کا بھی وہ سوال ہے، میں نام نہیں بتلا رہا ہوں، وہ تھوڑا انتظار کر لیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہماری کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے اور لفظ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد میں پھر ہم راضی ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو اس کا جو صحیح جواب تو یہی ہے کہ اگر ایسا 3 بار ہو گیا ہے تو واقعتاً احادیث کی روشنی میں طلاق ہو چکا ہے۔ البتہ اس کی صحیح احادیث اور قرآن کریم کی آیات میں کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو چند روز اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ میں انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ کے سامنے اس کو لانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس کی احادیث تلاش کرنا شروع کر دی ہیں، کتابوں کی کمی ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ بہت جلد انشاءاللہ ان دونوں ساتھیوں کے جن کے بھی یہ جو ہے سوالات ہیں، بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تیسرا اور بھی سوال ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سیاہ رنگ سے بالوں کو رنگنا جائز ہے؟ عزیز دوستو، صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت جلد جواب آپ کو دینے کی بہت جلد کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے اور حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات پر عمل کرنا ہم سب کو آسان فرمائے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو صحیح جواب دینے کی بھی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، ایک سوال اور آیا میرے سامنے ابھی۔ یہ سوال لکھتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، کیونکہ وہ کہیں سے دیکھ لی ہوگی کسی کی ویڈیو، بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات بھیجتے رہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیا؟ تو
اس کا جواب تو یہی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انہوں نے سوال بہت لمبا میرے سامنے بیان کیا تھا، اور وہ بیان یہ کیا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ اتنا وزنی پتھر بنا دے کہ وہ جس کو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ عزیز دوستو، یہ جاہلانہ سوال ہیں، اس طرح کے سوالوں سے بچیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ چیز اس کی قدرت کے اندر شامل نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک سوال ایک جو ہے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ خواب بھی دیکھتا ہے؟ عزیز دوستو، یہ جاہلانہ سوال ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، ہلکی سی اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ بقر کے اندر آیت نمبر تقریباً 255 یا 56 ہے، آیت الکرسی کا بالکل پہلے الفاظ پر غور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو نیند تو درکنار اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اس کو اونگ تک نہیں آتی۔ حی اور قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور جو ہے قائم ہے، اور نہ نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور جب نیند اور اونگ نہیں آئے گی تو وہ خواب تو وہ دیکھے گا جس کو نیند آتی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو جاہلانہ سوال ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ چینل کو یعنی میرے گروپ کو غلط استعمال نہ کریں، اور ضعیف احادیث بھی اس پر نہ ڈالیں، اور غلط واقعات بھی اس کے اوپر نہ ڈالیں، اور اپنی طرف سے بھی کوئی چیز سے اس کے اوپر نہ ڈالیں، کیونکہ کسی کے گروپ کو اس طرح استعمال کرنا زبردست گناہ ہے اور حقوق العباد کے بالکل خلاف ہے۔ یاد رکھو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 3 عدالتیں ہوں گی۔ پہلی عدالت کفر اور شرک کی ہوگی، اس میں جو ہے معافی کے دروازے بالکل بند ہوں گے، اور دوسری عدالت جو ہوگی وہ حقوق اللہ کی ہوگی، اس میں معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور تیسری عدالت جو ہوگی وہ حقوق العباد کی ہوگی۔ اگر حقوق العباد کے اندر کسی نے کسی کے حق کو معاف کر دیا تو زہے قسمت، لیکن وہ دنیا تک ہی محدود ہے، آخرت میں کوئی کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی یہ چاہے گا نفع مجھ کو ہو جائے اور کسی طریقے سے میں بخشا جاؤں۔ اللہ کی قسم، یہ صرف عام آدمی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ میں اپنی والدہ کے بارے میں بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا، بلکہ میری مغفرت ہو جائے، میری والدہ جانے اور تو جانے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی پیر یا کسی بزرگ یا کسی فقیر یا کسی ولی یا کسی کی بھی جو ہے ذمہ داری پر گناہ نہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ میرے مال میں سے جو میرے پاس موجود ہے جو چاہے لے لے، لیکن اگر اللہ کے یہاں تو پکڑی گئی تو میں اللہ کے یہاں تجھ کو چھڑا نہیں سکتا۔ تو واضح رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر میں اگر دوسرا جملہ بول دوں تو پھر تمہیں چڑ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جتنے بزرگ ہیں، یہ جتنے پیر ہیں، یہ جتنے مولوی ہیں جو گناہوں کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے، ہم ان کو جنت میں لے جائیں گے، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میں ایک مرید کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ یہ خواہ مخواہ کی باتیں جھوٹ منسوب کر رکھی ہیں ان کی طرف۔ اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، عزیز دوستو، کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو پھر میں دوسرا جملہ یہ بولوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ سب جو بزرگ ہیں ان کے مقابلے میں شے کوئی نہیں ہے۔
اس لیے عزیز دوستو کسی کے بھروسے پر گناہ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو خود بچانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہو، بچاؤ انہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ اس آگ سے پناہ مانگو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ عزیز دوستو کتنی سخت بات ہے، خود بچنے کی کوشش کریں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں اور دوسروں کو بچنے کی جو ہے تلقین کرتے رہیں۔ بیوی بچوں کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دین کی باتوں پر نہ چل رہے ہوں تو تمہارا ان پر حق ہے، ان پر سختی کرو، ان پر سختی کرو، جیسا ہم دنیا کی پریشانیوں سے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاتے ہیں، آخرت کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان پر نرمی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، ان کو پیار سے، ان کو جو ہے محبت کے ساتھ سمجھاتے رہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نرمی اور جو ہے بہت عاجزی کے ساتھ دوسروں کو سمجھائیں، اور اپنے اہل و عیال کو اگر وہ نہ مانتے ہوں تو ان پر سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن مار پیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔